अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊना वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिला सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सूरह अल-माइदा 5 नंबर सूरत, उसकी 69 नंबर आयत, 69 नंबर। अल्फाज थोड़े से फ़र्क के साथ वही हैं जो सूरत बकरा की आयत पिछले जुमा पढ़ी थी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएंगे और नेक अमल नेक करेंगे, खा वो मुसलमान हों या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको क़यामत के दिन ना कुछ खौफ होगा ना वो गमनाक होंगे। तो बात का मौजू पिछले जुमा से ये चल रहा है कि अहले किताब के लिए रसूलुल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है। उसकी कुछ बात पिछली दफ़ा हो गई थी। मौलाना जलंधरी ने इसका तर्जमा किया सितारा परस्त, ये लफ्ज़ साबी, उसकी तशरीह भी पिछली दफ़ा हो गई थी। तो मौजू है कि अहले किताब के लिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना ज़रूरी है। उसका बाकी हिस्सा सारा कुरान मजीद गवाह है कि अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर निजात नहीं। उसकी मिसालें सूरह बकरा दूसरी सूरत 40 और 41 नंबर आयत, अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल से खिताब है, ईमान लाओ उस चीज़ पर जो मैंने उतारी है और मिस्दाक है उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कर दूँ कि ईसाई हजरात, यहूदी हजरात ये सवाल करते हैं और आम तौर पर ये बड़ा टेढ़ा सवाल महसूस होता है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो आप कुरान इसको बाइबल को मुहर्रफ कहते हैं कि तौरात, ज़बूर, इंजील बदल चुकी हैं, दूसरी तरफ आप इसमें से रसूलुल्लाह की पेशगोइयाँ निकालते हैं। तो ये कैसे भैया दोनों बातें मुमकिन हो सकती हैं कि एक चीज़ गलत भी हो और उसमें से आप दलील भी लें? तो ये आप जहन में रखना। ये मिस्दाक का लफ्ज़ मैंने बोला इसलिए मैं उसकी बात करने लगा हूँ। कुरान मजीद पर सवाल उसके दावे के मुताबिक हो सकता है। कुरान मजीद ने दो जगह पर फरमाया कि अहले किताब हक में बातिल की मिलावट करते हैं। यह नहीं कहा कि टोटल का टोटल हक ख़त्म कर देते हैं, उसमें वो उसकी मिलावट करते हैं। दो जगह पर यह आता है और 3-4 जगह पर यह फरमाया कि ये तहरीफ करते हैं, बदलना, बदल देना, के बातों को उनके मौका महल से बदल देते हैं। ये है दावा कुरान मजीद का। ये नहीं दावा मुसलमानों का, ना कुरान मजीद का, ना हदीस में ये बात है कि उन्होंने 100% कलाम खुदा चेंज कर दिया। उनको जहाँ जहाँ आप ये समझें कि बवक्ते ज़रूरत और बकदरे ज़रूरत उन्होंने तब्दील की है। जब उनको ज़रूरत पड़ी, जितनी ज़रूरत पड़ी उतनी तब्दीली वो कर लेते थे। उसकी 2 मिसालें हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। 1930 में सबसे पहले ये जो है प्रोटेस्टेंट हजरात, सबसे पहले ये बाइबल का तर्जमा उर्दू ज़ुबान में इन्होंने किया था 1840 में।
اس میں وہ جس طرح تھی اسی طرح ترجمہ کر دیا۔ پھر مسلمان علماء نے جب وہ بائبل پڑھی، ترجمہ پڑھا، تو انہوں نے دلیل دینا شروع کر دی کہ اس میں تو رسول اللہ کی پیش گوئی ہے۔ مثال کے طور پر تورات کی آخری کتاب استثناء اس کا 33واں باب، کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، پاک لوگ۔ انہوں نے جب 1930 میں اس ترجمے کو دوبارہ شائع کیا تو انہوں نے اس لفظ کو بدل کر لاکھوں کر دیا۔ وجہ تاکہ مسلمانوں کو اس سے دلیل نہ ملے۔ یہ تھے پروٹیسٹنٹ حضرات جن کی حکومت تھی اس وقت۔ کیتھولک حضرات جو تھے انہوں نے 2006 میں یہ ترجمہ اپنا دوبارہ چھاپا ہے۔ 1958 میں کیا تھا، 2006 میں اس کا دوسرا ایڈیشن آیا۔ اس میں جو 2 تواریخ ہے، تواریخ کی دوسری کتاب 22واں باب دوسری آیت، اس میں جو عمر لکھی ہوئی تھی اخزیہ بادشاہ کی، وہ لکھی ہوئی تھی 42 سال۔ اس حساب سے وہ اپنے باپ سے 2 سال بڑا بنتا تھا، یعنی بیٹا باپ سے بھی 2 سال بڑا۔ تو یہ 1958 سے لے کر 2006 تک ایسے ہی رہا۔ اب بھی جس کے بعد پرانا ایڈیشن اس میں ایسے۔ انہوں نے پھر جب مسلمانوں نے کہا بھی یار یہ کون سا کلام خدا کہ بیٹا باپ سے 2 سال بڑا ہو، انہوں نے اب اس کو 42 کو کاٹ کے 22 کر دیا۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، یعنی بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت۔ اور یہودیوں کا ایک انسائکلوپیڈیا 1 والیوم جیوش انسائکلوپیڈیا لندن سے چھپا تھا، ویلنٹائن کمپنی نے چھپا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ جو کاتب لوگ تھے، کاتب وہ کہتے ہیں عالم کو، جو کاتب لوگ تھے، جیسے ہمارے ہاں قاری صحابہ کرام کے بارے میں جب قاری آئے گا لفظ سے قرآن مجید کا عالم، بڑا عالم، وہ کہتے ہیں کاتب لوگ جو تھے ان کو بڑا اختیار حاصل تھا، اور انہوں نے تورات میں وقت کی ضرورت اور حالات کے مطابق تبدیلی کی، اور یہ تبدیلی انہوں نے 18 جگہوں پر کی۔ یہ خود وہ کہہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیاں نکالتے ہیں اس میں سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں حق اور باطل مکس ہے۔ یہی قرآن مجید نے ان کو کہا ہے کہ تم حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ نہ کرو۔ جو بچ گیا ہے اس میں جو کلام خدا ہے موجود ہے، اس میں سے ہم رسول اللہ کی پیش گوئیاں نکالتے ہیں، اور وہ پیش گوئی اس طرح کی ہوتی ہے جس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ جامع بود کے بر قامت او دوختہ بود، کہ اس طرح سے اس کو سوٹ فٹ آیا جیسے اس کے جسم کے ساتھ کپڑا رکھ کے سیا گیا تھا۔ یعنی وہ عبارت قرآن مجید کی بات، رسول اللہ کے دور کے واقعات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، آپ کی خصوصیات، یہ ساری چیزیں اس عبارت کے مطابق جب دیکھتے ہیں تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے سوا یہ کسی کی بات نہیں ہو رہی، بالکل فٹ وہ آتی ہے پیش گوئی۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے الف سے یہ تک 100% آپ نے چینج کر دیا، نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے نا پیش گوئیاں آخری نبی کی، آخری شریعت کی، اس کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، یہ قرآن بھی رسول کریم بھی یہ اس کے مصداق ہیں، جو پیش گوئیاں تھیں ان کے مطابق ہیں یہ، لہذا تم ایمان لاؤ اس بات پر جو میں نے اتاری ہے اور مصداق ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ بالکل آپ دیکھیں گے تو فوراً آدمی سمجھ جائے گا کہ رسول اللہ کے سوا کسی پر فٹ نہیں آ سکتی وہ بات۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ 91 نمبر آیت میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اترا، اور وہ اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ اترا اس کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہی حق ہے اور مصداق ہے اس کا جو ان کے پاس ہے۔ جو ان کے پاس ہے رسول اللہ کے بارے میں پیش گوئیاں، اسلامی شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بالکل عین مطابق یہ آیا ہے قرآن مجید بھی اور رسول کریم علیہ السلام۔ تیسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ بقرہ 99 نمبر آیت ہے، اور ہم نے آپ پر نہایت واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان کا انکار صرف فاسق ہی کرتے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں کہ کافر سے ایک درجہ نیچے، انتہا درجے کا نافرمان۔ سورہ بقرہ 121 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا
جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اور وہ اس کی پیروی کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کہتے ہیں پیروی کو۔ جیسے سورہ شمس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اس کے جو لفظ ہیں تلاہا، یعنی وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی پیروی کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ 121 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا سورہ آل عمران تیسری سورت 31 اور 32 نمبر آیت ہے، فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی مرتبہ حضور کی پیروی کا یہ ہے کہ وہ پیروی کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور آپ کہہ دیں اے رسول کریم آپ کہہ دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ موڑیں یعنی انکار کریں تو یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو نافرمان ہے، جو انکار کرنے والے اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ نساء ہے، چوتھی سورت 170 نمبر آیت، اس میں فرمایا لوگو رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے، لہذا ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر کفر پر جمے رہو گے تو یاد رکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یعنی رسول کریم پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ غیر اہل کتاب۔ پھر آگے فرمایا سورہ انعام ہے، چھٹی سورت ہے، 19 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے تم کو خبردار کر دوں اور ان کو بھی جن کو یہ پہنچے۔ پھر 153 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی، اس میں فرمایا اور یہ کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے، صراط مستقیم جو ہے وہ یہی قرآن ہے، تو اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس خدا کی راہ سے الگ کر دیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ اس کے غضب سے بچو۔ پھر سورہ اعراف میں 7 نمبر سورت 158 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا۔ یہ وہ حوالے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائیں، سب انسانوں پر لازم ہے اہل کتاب سمیت کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائیں، اس کے بغیر ان کی نجات نہیں ہوگی۔ آپ کہہ دیں اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں، اس اللہ کا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی تمہاری زندگی اور موت دیتا ہے، لہذا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اس میں لفظ ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں، اس اللہ کا جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بے بس کی طرف سے نہیں آیا، میں کسی کمزور کا نمائندہ نہیں ہوں، یہ اس کی طرف سے میں آیا ہوں، میں اس کا نمائندہ ہوں جس کا سب کچھ ہے، اگر نہ مانا تو سزا بھی اسی سٹینڈرڈ کی ملے گی۔ یہ آپشنل نہیں ہے کہ جو مانے اس کا بھلا، جو نہ مانے اس کا بھلا، ایسی بات نہیں ہے، صرف ایک آپشن ہے، مجھے مانو گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ یہ یاد رکھو کہ میں اس کا رسول ہوں جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ سورہ نور 24 نمبر سورت ہے، 63 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ رسول کے حکم سے گریز کرتے رہے وہ اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے، فتنہ آ جائے، یا ان کو ایک دردناک عذاب آ پکڑے۔ سورہ عنکبوت 29 نمبر سورت ہے، اس کی 47 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب اتاری، تو جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی اہل کتاب، وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لا بھی رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار
تو صرف وہی کرتے ہیں جو پکے کافر ہیں۔ جہاں بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد وہ اچھے اہل کتاب ہیں جو ایمان لے آئے بعد میں۔ جن کو کتاب دی گئی، مجہول کے صیغہ میں جن کے بارے میں بات فرمائی، وہ لوگ ہیں جو ضد پر اڑے رہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ سورہ محمد 47 نمبر سورت ہے، دوسری آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر نازل کی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اس کے سوا کوئی حق نہیں، سچ ہے، صحیح ہے، درست ہے، حق ہے، صرف یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی برائیاں، اس کا اجر کیا ملا؟ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ سورہ نور 24 نمبر سورت کی 62 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اب اپنے آپ کو جتنا چاہیں وہ مومنین لکھتے رہیں، اب وہ مومن نہیں ہیں۔ مومن صرف وہ ہیں جو رسول اللہ پر ایمان لائیں گے۔ سورہ نساء 4 سورت ہے، 150 151 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہ مانیں گے اور چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان کی راہ اختیار کریں، وہ سب کے سب پکے کافر ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صلح کل، سب سے بنا کے رکھنا، سارے ٹھیک ہیں، سارے راستے خدا کی طرف جاتے ہیں۔ اگر سارے راستے خدا کی طرف جاتے ہیں تو نبیوں کا سلسلہ بالکل فضول ہے، غلط ہے۔ صرف ایک راستہ حق ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین پر انگلی سے ایسے لائن لگائی، پھر اس کو ایسے کاٹنے والے خاتم لائیں، آپ نے فرمایا صراط مستقیم صرف یہ ہے، باقی جو راہیں کاٹ کے ادھر کو چلی جاتی ہیں ادھر کی طرح، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ دوسری بات، جو عام لوگ ہیں ان کی آسانی کے لیے کہ خط مستقیم کہتے ہیں ایک نقطے کو دوسرے نقطے سے ملانے والے خط کو، اس کے علاوہ کوئی سیدھا خط نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ خط مستقیم ایک نقطے کو دوسرے نقطے سے ملاتا ہے، تو جو صراط مستقیم ہے سیدھا راستہ وہ صرف ایک ہوگا، اس کے علاوہ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے رسول کریم علیہ السلام کا راستہ۔ اس کے سوا پوری دنیا کے کسی شخص کی کوئی نجات نہیں ہوگی جو رسول اللہ پر ایمان نہ لایا۔ پھر یہ کہ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ شاید یہ اسلام نیا دین ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دوسروں کو، ان کے لیے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جس پر چلنے کا حکم نوح کو دیا علیہ السلام، جس کی وحی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ سورہ شورى 42 نمبر سورت کی 13 نمبر آیت۔ مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا جس کا نام ہے اسلام، کوئی نئی بات نہیں کسی نبی نے آ کے کی، ایک ہی عقائد بتائے ہیں کل نبیوں نے، فرمایا کہ یہ وہی دین ہے، لہٰذا نہ یہودیوں کو کوئی اس میں اجنبیت محسوس ہونی چاہیے، نہ عیسائی حضرات کو کس میں، یہ وہی دین ہے جو پہلے نبیوں کو دیا گیا، وہ آپ کو بھی ملا۔ سورہ بقرہ 89 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کیوں انکار، کس طرح انکار کیا؟ مگر اس کتاب کے آنے پر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ اسے خوب پہچانتے تھے، لہٰذا خدا کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ مطلب یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ سچی کتاب اس طرح کی ہوتی ہے، ان کو شک نہیں تھا، اور ان کے منہ سے بھی نکلا، یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا، عیسائیوں نے بھی، انہوں نے بتایا کہ سچی کتاب اس طرح کی ہوتی ہے، سچا رسول اسی طرح کا ہوتا ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے اپنے کئی وجوہات کی بنا پر نہیں مانا، مثلا یہ کہ ہماری اچھی بھلی گدی ہے، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، تو اب کیا ایمان لا کر ہم ان کے مریدوں میں بیٹھے، لہذا انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ سورہ نساء 4 سورت کی 47 نمبر آیت۔ اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے اور جو ان کتابوں کی مصداق ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں اور ان پر اسی طرح لعنت کر دیں جیسے ہم نے سبت کی خلاف ورزی کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، یہودی حضرات کے لیے یہ ٹائم مقرر کر دیا گیا تھا کہ جمعے والی شام سے ہفتے کی شام تک 24 گھنٹے نہ آپ نے کھانا پکانا ہے، کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف عبادت کرنا۔
اس کو کہتے ہیں سبت، سبت کہتے ہیں ریسٹ۔ ریسٹ کیوں؟ یہودی حضرات اس کی توجیہ یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ کہیں گے نا جیسے جمعہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کر دیا ایسے ان کے لیے بھی ایک دن مقرر کرتے ہیں، اللہ کو اختیار ہے جون سا مرضی دن مقرر کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا، ریسٹ، اس دن کو مقدس بھی ٹھہرایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ تو ہم بھی اللہ کی سنت پوری کرتے ہوئے ہم بھی آرام کرتے ہیں 24 گھنٹے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ بھئی اس میں آپ نے پابندی رکھنی ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آئیں، انہوں نے گڑھے کھودے، اس میں نالیاں بنا دیں تاکہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں آئیں وہ اس میں پانی میں آ جائیں چھوٹے حوضوں میں، اتوار کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ ہیلا تھا اس قانون سے بچنے کا جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، وہ کچھ نہیں کرنا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرکموینٹ کیا انہوں نے، کہ اس کو گھما کے نا انہوں نے قانون کو بے اثر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان پر لعنت کی اور ان کو بندر بنا دیا۔ وہ 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو فرمایا اے اہل کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے، یعنی قرآن مجید، اور جو ان کتابوں کی مصداق ہے جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے پاس ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا آخری نبی کے بارے میں، آخری شریعت کے بارے میں، رسول کریم علیہ السلام اور قرآن مجید، ان پر 100% پورا اترتا ہے، یعنی ان کی مصداق ہے، ان کو سچا کرنے والی۔ اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر ہم چہروں کو بگاڑ کر الٹا دیں گے اور ان پر اسی طرح لعنت کریں گے جیسے ہم نے سب کی خلاف ورزی کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ آگے فرمایا اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ضرور ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی اور ان کتابوں پر جو ان کی طرف بھیجی جا چکی تھیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ سورہ آل عمران 3 سورۃ 199 نمبر آیت۔ یہ آیت ہے جو ان دونوں آیات کی تفسیر کرتے ہیں جو ایک پچھلے جو میں پڑھی تھی سورۃ بقرہ کی، اس جو میں پڑھی سورۃ مائدہ کی، جن کے بارے میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ تفسیر اس طرح اس آیت نے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے آ جانے کے بعد صرف وہی اہل کتاب خدا کے ہاں اجر پائیں گے جو اللہ پر اور اس کی بھیجی ہوئی پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے اور رسول کریم پر بھی ایمان لائیں گے۔ اس کے باوجود جو آدمی یہ کہے جی کسی بھی دین کا پیروکار ہونا اجر کا مستحق بنا دے گا، وہ قرآن مجید کے بیان کی خلاف ورزی کا۔ سورہ اعراف میں فرمایا جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کا ذکر انہیں تورات و انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہی درس الفلاح پانے والے۔ ہم نے آپ کو حضور علیہ السلام کو فرمایا تمام انسانوں کے لیے خوشخبری اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ سورہ سبا 34 نمبر سورت کی 28 نمبر آیت، یعنی یہ کہ حضور علیہ السلام کل انسانوں کے رسول، کوئی انسان اس وقت ایگزیمپٹ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان نہ لائے اور بچ جائے، سب پر لازم ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، صرف اسی میں نجات ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2 آیات جو سورت بقرہ کی 62 نمبر اور سورت مائدہ کی 69 نمبر، یہ 2 آیات ہیں کہ جو بھی ایمان لایا، یہودی ہوا، نصرانی ہوا، صابی ہوا، ان سب کے لیے اجر ہے۔ اس طریقے سے سیکولرزم کو پھیلانے کی کوشش کی گئی تاکہ کسی بھی دین کا جو پیروکار ہے وہ اجر پائے گا، بخشا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں جی رواداری۔ اس کے علاوہ سورہ الکافرون اس کی آیت ہے، اس کو بھی سیکولرزم کی تبلیغ میں پیش کیا جاتا ہے، 6 آیت ہے اس کی، لکم دینکم ولی دین۔ اس میں کیا ہے کہ بھئی یار قرآن مجید نے خود کہہ دیا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین، اللہ اللہ خیر سے جھگڑا تو ہے ہی نہیں۔ تو اب اس کے بعد پورے قرآن مجید کو کینسل کرنے کے لیے اور کوئی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ بن نبی علیہ السلام نے 23 سال جو محنت کی وہ اس لیے کی تھی کہ آپشنل ہے سارا کچھ، یہ مینڈیٹری ہے، لازم ہے یہ سب کے لیے۔ اب کل انسانوں کی طرف صرف رسول کریم علیہ السلام رسول ہے۔ پچھلے تمام انبیاء سچے تھے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں جو دعوت دی بالکل برحق تھی۔ اب جو ہے دور کہ اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ
تنہا تیرا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دور ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اعلان برات ہے۔ آخر میں فرما دیا گیا کہ نہ میں اس کی عبادت کرتا تھا جو جس کی عبادت تم کرتے ہو، نہ میں اب کرتا ہوں، نہ میں آئندہ کروں گا، میرا تمہارا راستہ ہی الگ ہے۔ اعلان برات ہے، میں تم سے بری ہوں، اب تم جانو اور تمہارا خدا جانو۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ فاتح میں کیا آتا ہے؟ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ لکم دینکم، تم اپنے کیے کا بدلہ پاؤ گے، میں اپنے کیے کا بدلہ پاؤں۔ تمہارے خیال میں غلط کر رہا ہوں نا، تو جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اسی کی جو تشریح ہے وہ قرآن مجید میں بہت جگہ ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا 41 نمبر آیت ہے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ تم بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں، فرمایا کہ تم نے اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے، میں نے اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھی درست اور میں بھی درست۔ سورہ بقرہ کے 139 نمبر آیت میں فرمایا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سورہ شورى 15 نمبر آیت میں فرمایا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اور یہ جو دونوں آیات ہیں کہ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو نصارہ ہوئے، اس میں مسلمانوں کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم عمل کچھ بھی نیک کریں اور ہم اللہ کے پیارے ہی رہیں گے، نہیں۔ قیامت والے دن نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کا، وہاں پر اللہ انصاف کرے گا۔ لہذا جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ روز آخرت پر، رسالت پر، ساری چیزوں پر ایمان رکھا اور نیک عمل کیے، اس کو اجر ملے گا۔ لہذا کسی کی خواہشات کے مطابق اللہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ تھا کہ یہ جو سیکولرزم والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی جی قرآن مجید میں آ گیا 3 جگہ پر، ایک دفعہ سورۃ کافرون میں، ایک مائدہ میں، ایک بقرہ میں، کہ جو بھی کسی دین کو مانتا ہے وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اب رسول صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب انسانوں پر لازم ہے کہ ان پر ایمان لائیں، اسی میں نجات ہے۔ ایک اور جو پراپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ سندھ میں خاص طور پر کہ مسلمان جو ہیں نابالغ بچیوں کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، انہوں نے اپنا یہ تحقیق کروائی ہے کئی سال، اس میں 6055 واقعات جو تھے تبدیلی مذہب کے، ان کی تحقیق انہوں نے موقع پر جا کی اس ادارے نے، انہوں نے رپورٹ دی۔ وہ رپورٹ جو قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی سلسلے میں بنی اس میں بھی پیش کی گئی، ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کے پاس گئے، وہ ان میں سارے بالغ لوگ تھے، عورتیں بھی مرد بھی، پورے خاندان مسلمان ہوئے۔ ان سب سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم اپنی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے زبردستی نہیں کی۔ 6055 جو کیس تھے، اور اس کا جو تحقیق کے جو انچارج تھے صوفی غلام حسین صاحب، انہوں نے خود جا کے ان کے انٹرویوز کیے، ان کے پاس کیسٹس بھی ہیں، انہوں نے رپورٹ بھی دی، وہ رپورٹ قومی اسمبلی میں بھی پیش ہوئی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پراپیگنڈا، جس کو کوئی گھر والے دوسری دفعہ سالن نہیں دیتے، وہ بھی کہتا ہے جی مسلمان زبردستی مذہب چینج کروا رہے ہیں، مسلمان یہ کر رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، مطلب ایک شکار ہاتھ ہوا ہے ان سب کے۔ تو یہ رپورٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی، اس کے مطابق کسی پر کوئی جبر نہیں ہوا۔ چند ایک تھیں نابالغ بچیاں، ان کے علاوہ کلہم بالغ تھے، پورے خاندان مسلمان ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا بھی ہم اپنی وجہ سے مسلمان ہیں، یا تو ہمیں دین کی تبلیغ کرنے والے نے کسی نے سمجھایا، یا ہم نے اپنے حالات کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مسلمان ہیں۔ تو جو بھی آدمی آپ کو آ کے کوئی بات بتائے کہ جی مسلمان یہ کر رہے ہیں، پاکستان یہ کر رہا ہے، فلانا دہشت گردی کر رہا ہے، تو آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ سننے کے ساتھ ہی فیصلہ نہیں کرنا، فتویٰ نہیں دینا،
کوئی مسلمان ایسے نہیں کر رہا، نہ علماء ایسے کر رہے ہیں، نہ حکومت ایسے کر رہی ہے. اپنی اپنی جگہ پر سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. جس کو جو مذہب پسند آتا ہے وہ چینج کر لیتا ہے، نہیں آتا نہ کرے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. یہ جو تبلیغ کا کہتے ہیں جی جبری تبلیغ، تو یہ ہر جمعے میں تقریریں تو ہوتی ہیں، یہ تبلیغ ہی ہے اور کیا ہے. قرآن مجید ہے، مسلمانوں کی کتابیں ہیں، دکان پر جائیں چاہے ٹرک بھر کے لے جائیں، دکاندار خوش ہوتا ہے، اچھی بات ہے ہماری کتابیں بکی. بھئی جو مرضی پڑھے، جو مرضی سمجھے. جس نے چینج کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے انٹرویو لیے، ان کو ریکارڈ کیا ہے، لکھے ہیں. جو سارے وہ مراکز ہیں جہاں پر وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، وہاں پر جا کے پتہ کیا، گھروں میں گئے، دوسروں کے پاس گئے، ہم سب نے کہا کہ بھائی اپنی مرضی سے لوگوں نے چینج کیا. جس نے کیا کسی نے کسی پر زبردستی نہیں کی. تو یہ پاکستان کو جو بدنام کرنے کی کوششیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور پھر جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ہاتھ ایک شکار آ جاتا ہے جی زبردستی، جی فلاں بچی کو ایسے ہو گیا. بھائی بچیوں کے علاوہ جو مرد ہیں انہوں نے چینج کیا، ان کو کیا کسی نے مجبور کیا؟ تو جب بھی آپ کو کوئی ایسی خبر ملے جس میں پاکستان کو بدنام کیا گیا ہو، اسلام کو بدنام کیا گیا، تو اس کی تحقیق کر لیا کریں. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطان ہی ہوتا ہے. وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.